बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 26 सितंबर है और दिन है इतवार का, और आज मेरी रिक्वेस्ट पर हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इनखला जितना सपोर्ट किया वो पूरी कौम के सामने है, और इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं इसकी क्या हकीकत है, आज तफसील से इस पर बात करेंगे। और ख़ुसूसन इंटरनेशनल जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो नून लीग इसमें क्यों कूदती है, इस पर भी मैं अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये अकाउंट्स कौन से हैं, मैं नहीं मानता। सवाल पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ और आता है। हमजा से पूछें, सलमान से पूछें, और एक मफलूज निज़ाम पाकिस्तान का मुकद्दर है। और दूसरी तरफ जुडिशल रेफरेंस दायर किया गया है जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से, इस पर भी हम अपडेट लेंगे अजहर सदीक साहब से। सबसे पहले अजहर सदीक साहब की तरफ जाते हैं। सर, कल आपने देखा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कैसा है। सजेशंस तो आई हैं एफआई की तरफ से कि इसे निसाब में शामिल किया जाए, करप्शन को, माफियाज किस तरह ऑपरेट करते हैं, सब कुछ ठीक है। लोअर कोर्ट्स में जब फैसले नहीं आएंगे, जब डिसीजंस नहीं होंगे, तो यकीनन इनको इस्तेमाल किया जाएगा। जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे और एपेलेट कोर्ट तक बात नहीं पहुंचेगी, सजा नहीं होगी, तो ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा। 3 साल गुजर गए, अब 2 सालों में फिर ये आवाम के पास जाएंगे और कहेंगे देखा 5 साल गुजर गए, इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ एक धेले की करप्शन भी जो है वो साबित नहीं कर पाए। बुनियादी तौर पर इरफान साहब एक बात समझना बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तानी कवानीन या पूरी दुनिया के कवानीन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जुर्म काबिल दस्तंदाजी रेलेवेंट एजेंसी या पुलिस है, यहाँ एफआईए के पास ज़रा इस्तात कम है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें ओवरवेलमिंग इतनी एविडेंस इसके अंदर मौजूद है। 25 अरब रुपए के करीब, यानी क्या किया, अल्लाह रखा, मोहम्मद बूठा, फलूदा वाला, ये सिर्फ बताने के लिए आपको, मुलाजम, मुंशी, कैशियर, चपरासी, यानी जिनकी तनख्वाहें हज़ारों, चंद हज़ारों में थी और उनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की है। अब ये अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है, ये बुनियादी तौर पर 3 वजूहात आप कह सकते हैं। एक तो टैक्स बचाने के लिए, और एक है कि लोकल मार्केट में चीनी सस्ती शो करने के लिए वहाँ, और बाजार में जो ये चीनी महंगी बेची, और वो पैसा जो आता है ये वाइट पैसा नहीं होता है। और तीसरा ये है कि अपने फर्म को, कंपनी को, मिल को नुकसान में शो करने के लिए ये तरीका का वारदात बचाया जाता है। अदालत में जाकर डॉक्टर रिजवान पेश होकर उन्होंने बताया अदालत को कि ये इतना सीधा केस नहीं है। इसमें एक तो शहबाज शरीफ कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमजा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। जब उनसे पूछा जाता है शहबाज से, वो कहते हैं उन्हें पता नहीं है। हमजा कहते हैं मैं सियासत में था, सलमान को पता है। सलमान, शहबाज और बाकी जो शुगर मिल के अंदर थे उनको तो भगा दिया इन लोगों ने, ताकि एविडेंस हाथ ना, यानी इसमें नुकसान तो इन्हीं का, ओनस तो इन्हीं लोगों के ऊपर है। लेकिन अभी तक एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इनकम टैक्स की रिटर्नों में डिक्लेयर नहीं है, और ये पैसा सारा काला धन है। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये शुगर के नाम पे ये सारा कुछ हो रहा हो, लेकिन कोई पता नहीं है कि ये पैसा जो है ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस यानी किस शक्ल में है। पार्टी फंड में अगर पैसे आए हैं या मसलन कोई अप्रूवल्स कराई हैं, तो वो पैसा भी सारा यहीं पर आया हुआ है। और इसीलिए बुनियादी तौर पर समझे तो ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का ही बनता है। ऐसे केसेस की जो है ना इस्तात जो है वो नैब के पास है, नैब फोरेंसिक भी कर सकता है, नैब बाकी हालात भी देख सकता है। एफआईए के पास मैं समझता हूँ इतनी इस्तात है नहीं है कि वो उसके डीपेस्ट जो बुनियादी तौर पर जो करप्शन और ये ब्लैक मनी का जो पैसा कैसे आया है, कैसे ट्रेस किया है, किधर से आया है। और इसमें आपको याद होगा कि जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के हवाले से बात भी सामने आई है कि बैंक के ऑफिसर्स भी साथ मिले हुए थे। बैंक के ऑफिसर्स को भी पता था कि ये मुलाजिम है, अरबों रुपए की ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो शरीफ खानदान साथ मिला हुआ था। उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी शहादतें दी। वो शहादतें ज़ाया करने के हवाले से
جو مالکان ہے بینک کے انہوں نے بھی پریشر ڈالا ہوا ہے. ایف آئی اپنے تحقیقات تو کر رہی ہے. آج عدالت کے سامنے جب یہ بات آئی تو شہباز شریف اٹھ کے آگے وہ کہنے لگے میں نے تو سارا کچھ دیا ہے, یہ مجھے بلا کر تذلیل کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. وہاں عدالت کو بتایا گیا کہ یہ انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ ہی نہیں کرتے ہیں, اسی لیے جب شاطر ملزم ہوتا ہے ضمانت قبل از گرفتاری کر لیتا ہے تو وہ ہاتھ نہیں آتا انویسٹیگیشن آفیسر کے. جب گرفتار ہوتا ہے تو پھر گرفتاری کے اندر انکوائری اور انویسٹیگیشن بڑی ڈیپلی کی جاتی ہے اور ملزم کے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کیس کے اندر بھی شہباز شریف کے بچنے کے مشکل چانسز نظر آتے ہیں. 9 اکتوبر کی سماعت ملتوی ہوئی ہے اور اس میں ضمانت منسوخی نظر آ رہی. اچھا سر, جوڈیشل ریفرنس پہ میرزا صدیق صاحب پہ جانے سے پہلے یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ 20 سال سے جو حکومت پاکستان کے اندر رہی ہے وہ ٹائم ہے جب افغانستان کے اندر امریکہ موجود ہے. مشرف صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. ڈرون حملے یہاں پہ ہوتے رہے اور ہم اتحادی بن گئے اس جنگ کا جس کا آج ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی. اور پھر دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اسامہ بن لادن کا ایک چیپٹر ہو جاتا ہے اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ رسپانس دیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ نون لیگ کا ہے. نون لیگ تو ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ ایڈوائزریز تھی کہ جناب آپ نے بھارت کے حوالے سے بات نہیں کرنی, آپ نے کشمیر کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اچھل کود نہیں کرنی, اپنا موقف دنیا کے سامنے نہیں کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ریکارڈ پر پاکستان کے سفارتکاروں کے بیانات موجود ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, مریم کا یہ کہنا کہ جناب افغانستان میں ہمیں نہیں جانا چاہیے, دخل اندازی ان کے معاملات سے دور رہنا چاہیے. نواز شریف صاحب یہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کے ایک وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کرکٹ ٹیم کا کیا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکیورٹی پہ ان کے خدشات کو دور کریں. حالانکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک بگر گیم کھیلی جا رہی ہے. نہیں عرفان, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب پاکستان کا اصل میں جو مخمصہ ہے, پاکستان کا جو چیلنج ہے وہ ہے منافقت, جھوٹ. یہاں پہ منافقت اور جھوٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ آج عمران خان پہ منافقت کا, کشمیر بیچنے کا یا اس کو مودی کا یار کہتے ہیں, لیٹس بی آنیسٹ کہ اگر مودی صاحب پاکستان آئے ہیں تو صرف نواز شریف صاحب کے گھر آئے ہیں, رائیونڈ وہ آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے گھرانے میں ایک شادی تھی اور مریم نواز صاحبہ بھی ان کے استقبال میں شریک تھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان پہ, آج کے وزیر اعظم پہ الزامات لگا رہے ہیں, اور ایسے الزامات ہیں جس سے عمران خان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان بلکہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ چاہے شاید خاقان عباسی ہوں, چاہے مریم ہے, چاہے نواز شریف صاحب ہیں, چونکہ ان کو سمجھ یہ شاید یہ آئی ہوئی ہے کہ ان کی اب یہاں میں سیاسی سٹیکس کوئی نہیں ہے, لہٰذا دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, یعنی ان کے جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. حالانکہ کرکٹ کا جو دورہ وہ اس کا آپ نے بھی فالو کر رہے ہوں گے, آپ تو لندن میں بیٹھے, کہ کس طرح خود مائیکل ایتھرٹن اور 2-3 اور بڑے بڑے کھلاڑی ہیں کرکٹ کے, اور بلکہ کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے کرکٹ بورڈ نے تو پوچھا بھی نہیں تھا ہم سے. لیکن یہ شاہد خاقان عباسی جیسے اور جو سابقہ اور بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ تمام تر الزام پاکستان کی سیکیورٹی یا پاکستان کرکٹ بورڈ یا حکومت پہ لگا رہے ہیں. اور کتنی نامناسب سی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے فالوورز ہیں پارٹی کے اندر, پارٹی سے باہر, وہ ان کی اس دوغلے پن کو قبول کیسے کر لیتے ہیں کہ پاکستان ایک خاص صورتحال سے گزر رہا ہے. پاکستان چین کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ایک پراکسی جنگ کا بھی شکار ہے. جو کچھ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, جو بھارت پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے, کووڈ کے حوالے سے کووڈ ریڈ لسٹ دیکھ لیں کہ کتنا پاکستان کو برطانیہ نے سائیڈ لائن کیا. تو بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا براہ راست تعلق اس وقت بلاک پالیٹکس کے ساتھ ہے. بلاک پالیٹکس کا مطلب ہے کہ پاکستان, چین, روس, ترکی ایک طرف ہیں, جبکہ بھارت, امریکہ, برطانیہ, چین وہ دوسری طرف ہیں. اور اب فرانس جو ہے تو وہ بھی بلاک پالیٹکس کے شکار ہو گیا, کیونکہ اس میں امریکہ کے, برطانیہ کے اپنے مفادات تھے, جو ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ایک بہت بڑی ڈیل تھی وہ اسکریپ کر دی ہے آسٹریلیا نے. تو یہ ان تمام امور سے آری ہے, میں سمجھتا ہوں, ہماری سیاسی جو قیادت ہے, اور خاص طور پہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے خیال میں ان کے فالوورز کو, ان کے کارکنوں کو خوش کرے گی. سر یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نظام
کب ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر تو عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے کیسز کو پرولونگ کرنے کے لیے، کیونکہ جب فیصلے نہیں ہوں گے عوام کے سامنے سرخرو ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ شہباز شریف بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، باقی لوگ بھی اب آہستہ آہستہ کہیں گے کہ کچھ ثابت نہیں کر پائے کیونکہ لنگر آن کیا جا رہا ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں. دیکھیں، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مافیاز کا ملک ہے. اس میں وکلاء کا مافیا ہے، اس میں میڈیا کا مافیا ہے، اس میں جو فلاور ملز ہیں وہ ایک کارٹل ہے، شوگر ملز ایسوسی ایشن وہ ایک الگ کارٹل ہے، کاٹن گروورز ایسوسی ایشن ہے. تو یہ تمام ایک مافیاز ہیں جو کہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر ہر نئی حکومت کو بڑے بھرپور طریقے سے ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب 3 سال میں بڑے فیصلے نہیں ہو سکے عدالتوں میں، وہ بھی وکلاء کے مافیا کی وجہ سے ہیں، ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہے. میں شاید پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود اندرون خانہ جب ہم وکیلوں سے، بڑے وکیلوں سے بات کرتے ہیں، میں بڑے وکیلوں کی بات کر رہا ہوں، عام وکیل کی نہیں، تو وہ خود مانتے ہیں کہ بلا شبہ ہم آپس میں جو وکیل استغاثہ ہوتا ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہم تاریخیں بدلواتے رہتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، ایکا کر لیتے ہیں. خود میرے اپنے بھائی کا ایک کیس ہے کراچی میں، فروغ نسیم صاحب کے پاس ہوتا تھا، ان کے جو مدعی تھے ان کا کیس فروغ نسیم صاحب کے پاس تھا. کئی ہزار ڈالر جو میرے بھائی کے وکیل اور ان کی آرگنائزیشن تھی ان کی وہ خرچ بھی ہو چکے ہیں، لیکن 13 سال سے ایک بھی پیشی نہیں ہوئی اس کی. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا یہ مافیا ہے. اور یہ پاکستان کے میں بہت بڑے وکیل کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے فروغ نسیم صاحب کی فرم کے ساتھ مل کے ایک پیشی وہاں پہ نہیں وہ لگا سکے ہیں. اظہر صدیق صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. سر، جوڈیشل ریفرنس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، جو دوسرا آپ کا سوال ہے وہ بنیادی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہے کہ نیا ریفرنس اب نذر محمد چوہان نے دائر کر دیا ہے، اور انہوں نے باقی دیکھیں تقریباً 13-14 نکات اٹھائے ہیں، لیکن 3 نکات بہت اہم ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ سرینا عیسیٰ اور مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ ڈکلیئر نہیں ہے. جو مس ڈیکلریشن ہے، تو جب مس ڈیکلریشن ہے یہ مس کنڈکٹ کا زمرے میں آتا ہے، اور تاریخی طور پر جسٹس اخلاق حسین کا کیس موجود ہے، وہاں بھی مس ڈیکلریشن تھی تو جج کو ریموو کر دیا گیا تھا. دوسرا جو اہم ایشو ہے کہ پراپرٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، پراپرٹیز موجود ہیں، اونرشپ مان لی ہے، منی ٹریل ان کا ہے نہیں. ایف بی آر کی رپورٹ کو ایک طرف بھی رکھ دیا، حالانکہ ایف بی آر کی رپورٹ میں آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں واضح طور پر سامنے آ گئی تھی. ایک موقع دیا گیا تھا جج صاحب کو اور ان کی بیگم صاحب کو، وہ ایکسپلین کر دیں، وہ بتا دیں کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں ہے، منی ٹریل کہاں ہے. وہ منی ٹریل یعنی منی ٹریل سے مراد ہے یہ پیسہ جو پراپرٹیز کے لیے مثال کے طور پر انہوں نے پاکستان سے اگر شفٹ کیا ہے تو ان کی آمدن جو انکم ٹیکس کے اندر تھی وہ تو تقریباً کروڑ روپے کے قریب تھی. تو یہ 10.5 کروڑ روپے 9.5 کروڑ روپے ایکسپلین نہیں کر پائے، اور ایف بی آر نے اس لیے ٹیکس کر دیا. اور ایک سوال اور ساتھ چھوڑ دیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ باہر بھیجا گیا تھا بچوں کی تعلیم اور اخراجات کے لیے. تو اگر ان سے پراپرٹی خرید لی گئی تو بچوں کی تعلیم اور اخراجات سے کیا، وہ پیسہ کہاں، وہ پیسہ کدھر لگا، اور وہ تعلیم اور جو اخراجات تھے وہ کس نے برداشت کیے، یہ وہ سوالیہ نشان بڑا واضح طور پر وہاں موجود ہے. تیسرا یہ کہا کہ یہ پیسہ منی لانڈر کیا ہے. یہ بھی بڑا ریلیونٹ سوال ہے جو کہ ابھی تک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو نہیں سکی ہے. نذر محمد چوہان صاحب نے ایک بات اور بڑی واضح طور پر کہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی انکوائری نہیں کرتی ہے تو چیئرمین نیب کو بھی درخواست بھجوائی ہے سیکشن 9 کے تحت اپنی استطاعت سے زیادہ پیسے ہوں، اسپاؤس کے نام پر، بچوں کے نام پر جائیدادیں بنائی ہوں تو وہ آپ کا کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کہلاتا ہے. یہ بڑی واضح طور پر بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کرے، لیکن ایک سرکاری افسر پبلک سرونٹ ہو تو وہ مس کنڈکٹ میں آیا تھا. آپ کے نواز شریف کی مثال بھی موجود ہے کہ مس ڈیکلیریشن کی وجہ سے انہیں اپنی ایم این اے چھوڑنی پڑی،
اور جو کرپشن اور کرپٹ سے جو پیسہ تھا نیب کی عدالتوں نے سزائیں دی. اور اب نیب کی عدالتوں کا آپ کو پتہ ہے جب نیب میں معاملہ انکوائری میں آئے تو گرفتاری ہوتی ہے, 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے, 90 دن تک کا ریمانڈ ہو سکتا ہے, پھر آپ جیل جاتے ہیں, پھر آپ کی ضمانت ہوتی ہے, پھر ٹرائل بھگتنا پڑتا ہے. تو یعنی اس معاملے سارے کو ایک ہی کشتی میں بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ اس معاملے کی انکوائری اور انویسٹیگیشن سپریم جوڈیشل کرے. اس کے علاوہ باقی جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا اتنے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے, یعنی چند صحافیوں پہ بات کی ہے, جسٹس قاضی فائزہ کی سیاسی وابستگی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا نظر ثانی میں کوئی بھی فیصلہ آئے, لیکن یہ اب چونکہ انڈیپینڈنٹ ایک ریفرنس آیا ہے, انفارمیشن موجود ہے, ریکارڈ پہ چیزیں ساری موجود ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی. اور انڈائریکٹ ایویڈنس ایف بی آر کی رپورٹ جو کہ سپریم کورٹ نے کہا استعمال نہیں ہو سکتی, لیکن یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی ہیں, یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں. تو مشکل دینے آنے والوں کے لیے جیسے قاضی فائزہ کے لیے اور ان کے لیے ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی جائیدادیں ہیں, بڑا کچھ ہے, نہ وہ ایگریکلچر انکم کے حوالے سے بتا سکی, فورن ریمیٹنس اکاؤنٹ, فورن کرنسی اکاؤنٹ میں اگر پیسے ڈالے گے تو پیسہ کہاں سے آیا, وہ فورن ایکسچینج تو نہیں تھی, فورن ایکسچینج ریگولیشن ایگزمپشن تو اب آپ کو اویلیبل نہیں تھی. تو یہ جو ساری بات ہے نظیر محمد چوہان کا ریفرنس بڑی میں سمجھتا بڑا ویٹ رکھتا ہے اور بڑا مشکل ہو جائے گی جسٹس قاضی فائزہ کے لیے. سپریم جوڈیشل کونسل نے اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن کی تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر اظہر صدیق صاحب آپ کے وقت کا اور امتیاز گل صاحب آپ کے وقت کا. ویورز یہ ہمارا آج کے شو تھا, اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.